वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी है, मनाया जा रहा है। और अगर हम भारतीय मुज़ालिम की बात करें तो पिछले 75 बरस में जो मुज़ालिम जो हैं कश्मीरियों के साथ ढाए जा रहे हैं भारत की जानिब से, ऑब्वियसली वो सबके सामने आया है। यूनाइटेड नेशंस की करारदादें भी मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो करारदादें महज करारदादें ही हैं, उन पर कोई भी अमल दरामद जो है वो नहीं हो पाया। आज पूरे पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर जो है वो मनाया जा रहा है और कश्मीरी बहन भाइयों के साथ जो यकजहती है वो शो की जाएगी। और इस हवाले से ऑब्वियसली वॉक्स का भी इख्तिमाम किया जा रहा है, सेमिनार्स का भी इख्तिमाम किया जा रहा है और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा। इसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे कि जनाब यूनाइटेड नेशंस की अगर हम एक तरफ करारदादों की बात करें वो भी मौजूद हैं, 75 बरस होने को हैं, लेकिन हम हर साल इस तरह से इवेंट सेलिब्रेट कर लेते हैं। अगर हम 5 फरवरी की बात करें, हम ये दिन भी मना लेते हैं, लेकिन हम क्यों आज तक कुछ कर नहीं पाए? क्या कोई हमारी तरफ से कोई कोताही है, कोई नेग्लिजेंसी है, या अगर हम यूनाइटेड नेशंस या इस किस्म के आलमी इदारों की बात करें वहाँ की हमें मुआवनत या सपोर्ट नहीं, या हमारी कोई इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं है जिसकी बिना पर हम आज तक जो है भरपूर तरीके से अपना मुकदमा लड़ नहीं पाए, या लड़ते हैं तो उस पर हमें उस तरह से रिस्पांस नहीं मिला। शो में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड सैयद जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इनका एक और तारुफ ये है कि इनके बेटे जो हैं वो मेहरान बेस पर शहीद हुए थे। लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास रिजवी इनके साहबजादे का नाम है और पाक नेवी से इनका ताल्लुक़ था। सितारा बसालत भी इनको मिल चुका है। कर्नल रिटायर्ड जाफ़र साहब आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम बात करें यौम यकजहती कश्मीर की। कश्मीरियों के लिए ये दिन मनाने के साथ साथ हम ये दिन हर साल मनाते हैं। हमने बहुत कुछ किया, पाकिस्तानियों ने बड़ी एफ़र्ट्स की, हमारी अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से बेशुमार एफ़र्ट्स की गई, बट प्रैक्टिकली हमें उस तरह से रिस्पांस नहीं मिला, या शायद हम कुछ कर नहीं पाए। क्या हमारा मुकदमा कमज़ोर है, या इंटरनेशनल क़ुव्वतें हमारा साथ नहीं देती? क्या वजह है कि बस हम महज ये दिन मनाने तक ही महदूद रहते हैं और इससे आगे फिर कुछ नहीं हो पाता? शुक्रिया आपका। आपने मेरी जो मैंने बातें करनी थी आपने खुद ही कर ली ज़्यादा बातें उसमें से। असल में हम अपने मसाइल में ही घिरे रहते हैं ज़्यादा टाइम जो हमारा गुज़रता है, और इन मामलात को ख़ास तौर से जो हमारा मतलब कश्मीर का इशू है, जो कि शुरू से मतलब पाकिस्तान बनने के साथ ही इसे इशू चल रहा है, कभी भी इस तरह से इसकी यानी प्रोजेक्शन नहीं की गई। अपनी बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान की या गवर्नमेंट की कह लें या पब्लिक की कह लें। जहाँ तक दिन मनाने की बात है, मैं तो कहता हूँ ये भी बड़ी बात है कि दिन मना लेते हैं, वरना कुछ अगर ऐसे एलिमेंट्स हैं कि इस दिन को भी वो छुट्टी के तौर पे यूज़ करते हैं। मतलब छुट्टी मिल गई, इतवार के साथ पीर की छुट्टी आ गई, चलो जी, मतलब बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। हमें शायद 5 फरवरी का इंतजार ही छुट्टी के लिए होता है। और अगर किसी वीकेंड के साथ जैसे इस दफ़ा है तो हमारी खुशी दोबारा और भी वो कहते हैं जी चलो कोई सैर पे निकल जाते हैं। कता कलामी की माजरत चाहूँगी, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे व्यूअर्स अभी, और ब्रेक के बाद यहीं से ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले भी हमने इस पर मुख्तसरन डिस्कशन की और हम बात यही कर रहे थे कि लोग जो हैं वो प्रैक्टिकली ये दिन जो है शायद उस तरह से नहीं मनाते जिस तरह से इस दिन को मनाना चाहिए। इट्स मोर ऑफ अ हॉलीडे, एक छुट्टी के दिन के तौर पर इसको ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज़ समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। हम आज तक जो है अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए क्यों कुछ नहीं कर सके, इस पर हम बात कर रहे थे और वहीं से ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ शो में मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड सैयद जाफ़र साहब। सर, आप डिस्कशन कर रहे थे और मैं चाहूँगी आप वहीं से ही डिस्कशन को मैं ये कह रहे थे कि इसमें जो ये हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि क्यों नहीं पब्लिक इतनी यानी इस तरफ जाते हैं या लोग क्यों नहीं करते, इसमें कई रीज़न है। लेकिन आजकल एक तो प्रेजेंटली सियासी हालात मुल्क के कुछ ऐसे हैं कि तवज्जो उस तरफ कम है। दूसरा, हमारे माशी हालात ऐसे हैं कि लोगों को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए मुश्किलात इतनी सामने आती हैं
کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ پرائرٹی ہے، ہم کہاں جلوس میں جائیں، ہم کہاں کس جگہ جائیں، ہمیں مزدوری نہیں ملے گی، گھر کھانا نہیں کھا سکیں. مطلب وہ ایک بہت پریکٹیکل ایک پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے ماسز میں زیادہ تر لوگ ہوتے بھی ایسے ہیں، یعنی جو ڈیلی ویجز والے ہوتے ہیں یا ریڈی بان ہوتے ہیں یا ایسے، وہ زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں جلوسوں میں، اس لیے کہ وہ اویلیبل ہوتے ہیں پارٹیز کے لیے یا ریلیز کے لیے، وہ لوگ زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں. باہر سے بھی آ جاتے ہیں لوگ، لیکن پرسنٹیج کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں تیسری ایک اور چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں نا گورنمنٹ کی ایک انوالومنٹ ہے جو بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. گورنمنٹ اگر انوالو ہو اور اس کو آفیشیلی اب جیسے آج کے دن کو ابھی پریزنٹلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چھٹی اناؤنس ہو گئی ہے ہر جگہ پہ. مطلب آفیشیلی تو اناؤنس تھی پہلے ہی تھی، لیکن ہر سال ہی ہوتی ہے، لیکن obviously وہ اب پورا ہفتہ ہی چھٹی ہے، پورا ہفتہ ہی آپ آگے چھٹی. اب وہ لوگوں کے جو توجہ تھی اول تو ویسے ہی کم ہوتی ہے، پھر اپنے پرسنل کوئی کسی کا انٹرسٹ کچھ ہو جائے گا، کسی کا بچوں کے ساتھ باہر نکلنے کا ہو جائے گا، وہ ایک ہے فیکٹر. دوسرا ایک اور جو بات ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ نے اگر یہ اسپانسر کرے نا کالجز کو، یونیورسٹیز کو، اسکولوں کو پابند کرے تو بے شک چھٹی ہو، لیکن ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے کچھ نہ کچھ کشمیر کاز پر جو ہے وہ ہونا پھر چاہیے. ایسے پبلک جیسے ابھی میں خبروں میں دیکھ رہا تھا، صبح آپ کے چینل پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ ریلی ہے اسلام آباد میں، ایک ریلی ہے. اسلام آباد میں ایک ریلی نکالنا دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے کوئی کشمیر کاز کے لیے بہت بہت کام کر دیا، نکالی آپ نے، بٹ اٹ از جسٹ 1% کہہ لیں آپ کام کیا آپ. But what we need to practically یہ do میں بات کر رہا ہوں. to پریکٹیکلی make some impact. دیکھیں پریکٹیکلی یہ کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ نہیں کہ ایک دن کے لیے آپ کیا اور بس پھر باقی سارا سال آپ. تو آن گوئنگ پروسیس تو سر پچھلے 75 سالوں سے نہیں ہے نا، still we are unable to achieve something. 75 سالوں سے آپ نے کہا ہے، لیکن آن گوئنگ پروسیس نہیں ہے. جب آتا ہے صاحب نے تو بات کر لی. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں آن گوئنگ پروسیس ہے، پچھلے 75 سال سے ہم آن گوئنگ پروسیس کا نہیں کر رہے حصہ نا. ہے، لیکن کیا کہ ہم کچھ اچیو کرتے ہیں؟ ہم نے تو کشمیر کی اصلی حیثیت ہی کھو وہی دی میں اور اس بات کو کر رہا ہوں بھارت کہ کا حصہ ہم بنا آن دیا. گوئنگ پروسیس سے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب بھی کوئی بات ہو، بے شک ہفتے میں 1 دفعہ ہو، لیکن ضرور ہو، اور اس کو میٹر کو ایسے یعنی ہماری فارن پالیسیز کے اوپر ہمارا جو امپیکٹ ہے نا وہ اس میں کشمیر کے اوپر ہے ہی نہیں، کوئی کہیں بات ہی نہیں کرتے. اب آپ یقین کریں ہمارے کرتا دھرتا جب انڈیا جاتے ہیں تو ان کے انٹرسٹ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے کوئی معاملات طے کر لیں یا اپنے کوئی پالیسیز کے بارے میں بات کر لیں. کشمیریوں سے ملنے پہ بھی وہ مطلب راضی نہیں ہوتے کئی دفعہ ہمارے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. یہ وہ میٹر ہے جو پھر ریفلیکٹ ہوتے ہیں آگے. ٹھیک ہے. ہماری عام پبلک تو اگر اس کی یعنی اگر آپ سوچ پوچھیں تو کشمیر کے بارے میں لوگوں کو کنسرن ہے، عام پبلک کی بات کر رہا ہوں، لیکن پالیسی وائز نہیں ہے. لیکن سر مجھے تو ایسے لگتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے لوگ بھی اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم ہر سال ایسے دن منائیں جب ہم نے کشمیر کی اصلی حیثیت کو کھویا. ہم 5 اگست کو بھی دن منا لیں، لیکن ہم اس سے آگے کیا، شاید ہماری زندگیاں ایسے ہی گزر جائیں گی اور آنے والے نسلیں بھی اسی پروسیس کا حصہ ہوں گی. اب تو ہمارے لیے حالات کشمیر میں ہندوستان کے اینگل سے دیکھیں نا تو اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں. انہوں نے تو لا ہی چینج کر لیا، انہوں نے اپنے ملک میں شامل کر لیا اس کو، ادھر ہندو بسا دیے ہیں. میرا خیال ہے، مجھے ایگزیکٹ فگر تو یاد نہیں ہے، لیکن 5 اکتوبر کا بھی ایک دن کشمیر کے حوالے سے ہوتا ہے. تو پچھلے سال میرا خیال ہے کہ 35 سے 40 لاکھ ہندو فیملیز انہوں نے آباد کر دی ہیں وہاں پہ، ان کو ڈومیسائل ایشو کر دیا، ان کو کشمیر کی یعنی کیا کہنا چاہیے، جیسے لاہور کے رہنے والوں کو ایک سرٹیفکیٹ کارڈ ہوتا ہے نا جو لاہور میں رہ رہا ہے، اس طرح انہیں کشمیر کا ایشو کا وہ انہوں نے مسلمانوں کی آبادیوں کو مطلب اس طرح سے تہس نہس کرنا ہے کہ گنتی میں بھی کبھی بات ہو نا اگر تو بھی وہ بھی رہ جائیں پیچھے، کیونکہ وہاں پہ میرا خیال ہے وہ جس طرح سے وہاں پر اتنے ریپڈ ہم نے چینجز دیکھے اوور دا لاسٹ فیو ایئرز، جب سے اسپیشلی یہ کشمیر کی حیثیت چینج کی گئی کہ اب وہاں پہ پراپرٹی ہندو لوگ خرید سکتے ہیں، ان کو یہ حق دیا گیا، اور آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے ان کا جو الیکٹورل پروسیس جو وہاں پر انتخابات ہوتے ہیں اس میں بھی اب وہ زیادہ نمائندگی ہندوؤں کو دیں گے. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں نا وہ یہی آپ نے جو بات کی وہ اسی پروسیس کو وہ چلا رہے ہیں. 1 کروڑ ہے میرا خیال، 1 کروڑ سے کم ہے مسلمان انڈین کشمیر میں، انڈین ہیلڈ کشمیر میں.
تو ایک کروڑ سے کم مطلب اگر فرض کریں 60-70 لاکھ ہندو آباد کر دیتے ہیں، اور بھی کچھ پہلے کے موجود ہیں وہاں پنڈت وغیرہ اور اس طرح کے لوگ آلریڈی موجود ہیں جو فیملی کشمیری ہندو تو موجود تو ہے نا، اگر وہ مطلب کاؤنٹنگ میں آئیں گے تو پھر برابر تو میرے خیال ابھی بھی بٹ واٹ پہنچ ڈو یو چکے ہیں۔ تھنک، دیکھیں اوور دا لاسٹ فیو ایئرز واٹ ایور وی ہیو لاسٹ، کشمیر کی اصلی حیثیت ہو یا ڈفرینٹ چیزیں ہوں، ہو از رسپانسبل؟ آر گورنمنٹ، آر اسٹیٹ یا انٹرنیشنل؟ زیادہ ہمارے اپنے ایفرٹس نہیں ہیں جو ہونے چاہیے، باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کہ وہ کشمیر میں کوئی کر سکے کچھ بھی، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ بولنے کے لیے کبھی کو کہہ دیں گے، جیسے فلسطینیوں کے لیے بول دیتے ہیں، آپ دیکھیں دنیا بھر میں جلوس نکلے ہیں، دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن کیا آپ بتائیں کوئی لیکن افیکٹ آپ ہوا کو ہے؟ لگتا ہے کہ ہم اگر یا بالکل ٹھیک بات کریں، اگر ہم پیلسٹائن والی بھی بات کریں، دو کہ ہم نے ایک اکنامک شاید پریشر دیا ہو کچھ دیا ہے اسرائیل کو، لیکن یہاں پر تو ہم اکنامک پریشر بھی نہیں نا دے پاتے کشمیر کی بات کریں، سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آنے والی نسلوں تک بھی یہ جو چیز ہے بس اب یہ سمبولک ڈے ہو جائے گا، سمبولک ہمارا احتجاج، جلد سے جلوس ہو جائیں گے، پریکٹیکلی وی ول بی انیبل ٹو ڈو سم تھنگ فار کشمیر؟ میں اگر اسی طرح ہی چلتا رہا معاملہ تو سمبولک ہی رہے گا، سمبولک ہی رہے گا اگر اس طرح، لیکن ہماری دیکھیں اس میں پھر بھی کہوں گا کہ گورنمنٹ کی انوالومنٹ بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، بیسک۔ آپ کس قسم کی انوالومنٹ کی دیکھیں بات میں یہ چاہتا ہوں کہ اسکولوں میں، کالجز میں، کورسز میں شامل ہو یہ چیز، کشمیر کا ریزن کہ کشمیر کا ایشو ہے کیا، بچوں کو یعنی جو آپ اردو کی، انگلش کی، مطالعہ پاکستان کی، تو بہت ایک ایسی چیز اس میں پیش کی جاتی ہے کہ ہے کوئی مسئلہ ہے، جیسے توڑ مروڑ کے جو حقائق ہیں وہ بھی بیان مسئلہ ہے، کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جی مونگ پھلی توڑ کے کھانی ہے، ویسے نہیں کھا سکتے، بس اس طرح کی بات ہے۔ کہنے کا میرا مقصد ہے کہ یہ جب آپ اس بچوں میں جب دیکھیں ہمیں پڑھایا گیا، ہمارے اسٹیج پہ ہمیں کشمیر کے بارے میں اسکولوں میں اور باتوں میں اور جو ہوتے تھے اس طرح کے اسکول میں فنکشنز ہوتے تھے، پھر ہم پڑھا، ہم نے دیکھا سنا، پھر جنگ بھی ہمارے سامنے ہوئی، کچھ 1-2 جنگیں بھی ہمارے ایج میں ہوئی۔ اب جو بچے ہیں ان کے لیے کشمیر یہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، ان کے کورس جب تک چیز کورس میں شامل نہ ہو نا، پڑھائی میں شامل نہ ہو، تو وہ اس کی امپورٹنس جب آپ بچوں کو تعلیم میں شامل نہیں کریں گے تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے کیوں ہے اسلامی، اچھا یہ آپ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ، لیکن اگر ہم کازز کی بات کریں کہ آج تک کشمیر کی آزادی میں کیا ہرڈل سب سے بڑا بنا رہا ہے، تو وہ ہرڈل آپ کس چیز کو ہمارا صرف ایک ہی ہرڈل بنا رہا ہے کہ ہمارا جو اسٹانس تھا وہ بہت کمزور تھا، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس میں ہماری اسٹیٹ کا قصور ہے؟ مینلی اسٹیٹ کا قصور ہے، پالیسیز کا قصور ہے، وہ اس طرف توجہ کم ہے، بہت کم ہے۔ جیسے آج اب دیکھیں نا 5 فروری کو، آج بس آپ بتائیں 6 فروری کو اس چیز کو کوئی ریمائنڈ کرائے گا اس چیز کو کہ کل یہ ہوا تھا؟ ختم ہو جائے گی بات، شام تک ختم ہو جائے گی۔ اچھا اگر دیکھیں ہم آج سے اگر ایک ڈیکیڈ پہلے کی بات کریں، 10 12 15 سال پہلے کی بات کریں، باقاعدہ طور پر 5 فیبرری جو ہے وہ ایک ہالیڈے سے زیادہ ایک ایسے دن کے طور پر منایا جاتا تھا جب عام دکانیں آپ کو بند ملتی تھیں۔ ایون آئی اسٹل ریممبر کہ شاید وہ وقت تھا کہ عام شاپس بھی جہاں سے آپ کو گروسری وغیرہ ملتی ہے وہ بھی چیزیں بند ہوتی تھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مطلب جو دکاندار ہے اس نے اپنا روزگار کمانا ہے، وہ دکان کھول کر بیٹھا ہوگا، اب اتنی سختی بھی نہیں ہے، ورنہ وہ ٹائم تھا جو پراپر جلد سے جلوس نکلا کرتے تھے، اب ہمیں ایسی چیزیں نظر نہیں آتی، شاید لوگوں کے پرابلمز بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ کو جو میں نے آپ سے بات کی نا، وہ آپ اس کو ایکچولی اسی کو ہی انڈورس کر رہی کہ یہی نہیں، میں نے کہتا نا پالیسی دیکھیں گورنمنٹ اگر چاہے بے شک دکان نہ بند کرے، میں کہتا ہوں بازار نہ بند کرے، نو پرابلم، لیکن ریلی جیسے اسلام آباد میں نکالی، آپ آرڈر کریں، ہر شہر میں ایٹ لیسٹ ریلی نکالی جائے گی، ہر اسکول میں کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ پیش کیا جائے گا، ہر کالج میں، یونیورسٹی میں کوئی نہ کوئی ایسی تقریری مقابلہ ہوگا، یعنی ان چیزوں سے یہ نہیں کہ اس وقت کوئی افیکٹ پڑے گا، ایک آن گوئنگ پروسیس سے جو میں بات کر رہا ہوں چلتا رہے نا سلسلہ، تو یہ خود بخود لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات رہے گی، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ کوئی بھی چیز کے لیے۔ باقی بات جہاں تک رہ گئی فوج کی یا جنگ کرنے کی، تو اس لحاظ سے ہماری جو پالیسی ہے ایگریسو نہیں ہے، مطلب پاکستان آرمی کی جو پالیسی ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ اٹس ناٹ لائک ویری مچ اسٹرانگ؟ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو وہ ان کی ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ، ان کی لابنگ بہت زیادہ مضبوط ہے،
تو ہم اپنا, آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنا مقدمہ اتنا اسٹرانگ بنا سکتے ہیں؟ یہی میں آپ سے بات کروں کہ ہم اگر اسٹرانگ ہوں نا, انٹرنلی اسٹرانگ ہوں, معاشی طور پہ اسٹرانگ ہوں, پولیٹیکلی اسٹرانگ ہوں, یہ میٹر سامنے بڑے مطلب جب پیش کہیں ہوگا نا تو اس کو بھی امپورٹنس دی. اگر میں آپ سے ون ورڈ آنسر چاہوں یا 30 سیکنڈز میں آنسر چاہوں, واٹ نیڈس ٹو بی ڈن امیڈیٹلی نیڈس ٹو بی ڈن کہ ہم اپنے آپ کو انٹرنلی اسٹرانگ کرنے کے بعد جو پالیسی بنائیں گے اس پہ ہماری سنی جائے گی. یہ میں آپ کو اینڈ انٹرنلی اسٹرانگ مینس ٹو گیٹ ریڈ آف یہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں اور ادھر مار دھاڑ ہے, ادھر ہے, ان چیزوں کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی, میرے خیال میں دہشت گردی کا خاتمہ, ہاں پولیٹیکلی بھی اس پہ شامل ہے, اکنامک بھی شامل ہے, اور ادروائز بھی سیکیورٹی شامل ہے, ادروائز معاشی جو لوگوں کے حالات ہیں وہ شامل ہیں. جب یہ سب چیزیں, یہ نہیں میں کہتا کہ کوئی اوور نائٹ یہ ٹھیک ہو جائیں گے, 2 مہینے میں ٹھیک کر لیں, اب 6 مہینے میں ٹھیک کر لیں, بٹ دس یہ جو آپ کے پھر پاؤں مضبوط ہوں گے نا جب آپ کے, تو آپ انٹرنلی اسٹرانگ, اور اس کے بعد پھر ہم ایک انٹرنیشنل اسٹینڈنگ جو ہے, کہیں پہ بھی کشمیر کا مقدمہ, کہیں پہ بھی ہمارا کوئی ایسا ایشو جو کہ لوگوں کے لیے, باہر کے ملکوں کے لیے کنسرن ہوگا, اس کی بہت امپورٹنس. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ کرنل ریٹائرڈ سید جعفر صاحب, ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے اور ہم یوم یکجہتی کشمیر پر گفتگو کر رہے تھے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آبویس ہم اپنے ارد گرد مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں, اور آج شو کے سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات جن مہمان شخصیت کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں, یہ بھی آبویسلی انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. اگر ہم رمضان المبارک کی بات کریں تو ہر رمضان میں جو ہے یہ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں. ان کی آبویسلی ان کو جو بھی جس بھی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, جس بھی طریقے سے ان کی خدمت کی جا سکتی ہے وہ کی جاتی ہے. پلس یہ انگلینڈ سے ہیں اور وہاں پر بھی بہت زیادہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, اور اس سے جو پیسہ جمع ہوتا ہے, جو فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں, وہ بھی تمام کام جو ہے وہ انسانیت کی خدمت پر ہی سرو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ لائیو اسلامی سیشنز میں لوگوں کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں. کس قسم کی یہ گائیڈنس ہوتی ہے, اور آبویسلی یہ جو شوق ہے یہ ان کو کیسے ڈیولپ ہوا, کس طرح سے یہ اس کام کی طرف آئے. ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ محمد مسعود عالم صاحب شو میں موجود ہیں. مسعود صاحب, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہر انسان جو اللہ کی طرف آتا ہے, کیونکہ انسانیت کی خدمت کرنا بھی یہ ایک اللہ کی پسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے, ہیومینٹی ورک کرنا, سوشل ورک کرنا, لیکن اس کے پیچھے اس کی کوئی سٹوری ہوتی ہے, کوئی اپنی زندگی کا واقعہ ہوتا ہے جو اس کو اس طرف سے اس طرف, اس اللہ کی طرف لایا ہوتا ہے, انسانیت کی طرف لایا ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا, یا ایسی کیا انسپریشن یا موٹیویشن آئی جس کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ آپ کو انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا رحمہ. اور سب سے پہلے لاہور رنگ کے سنگ جو آپ نے یہ محفل آہنگ و ترنگ سجا رکھی ہے اور بڑے خوب بڑے بھرپور انداز سے نبھا رہی ہیں, آپ کا بھی شکریہ. اور آپ نے جو بات کی ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے انگلینڈ میں بہت زیادہ چیریٹی ورکس ہوتے ہیں اور فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, تو میں نے جب قرآن مجید پڑھا تو اس میں واضح طور پہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء. ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی ہوگی. تو جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ خرچ کرو, دوستی بھی کرو, خرید و فروخت کرو, اور پھر میرے مصطفیٰ نور دیدہ عاشقاں راحت قلب و جاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت حدیث میں ہمیں جو پیغام دیا, اس میں فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریبوں اٹھو اور آج ان لوگوں کو پہچانو جن کو میری رضا کے لیے تم نے کھانا کھلایا, ایک وقت کا پانی پلایا, نیا یا پرانا کپڑا دیا, ان کے چہروں کو پہچانو اور ان کا بازو تھامو اور جنت میں لے کے چلے جاؤ. تو جذبہ جو ہے انسانیت کی خدمت کا وہ تو ہمارے دین سے, قرآن سے, صاحب قرآن کے پیغام سے ہمیں ملا ہے. تو میں نے جب چیریٹی ورک شروع کیا ایز اے فنڈ ریزر, میرے بولنے سے لوگ اگر دیتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ صلاحیت عطا ہی اسی لیے کی ہے
کہ تم اس کام میں اس طرح چلو. لیکن جب میرا پہلا وزٹ ہوا تنزانیہ کیمرون میں، وہاں کے مسلمانوں کی حالت دیکھی، جب میں نے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو دیکھا جن کے تن پہ لباس نہیں تھا، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، زندہ کیڑے پانی میں چل رہے تھے اور وہ پانی پیتے تھے. اس کے باوجود دنیا میں کتنی ایسی آرگنائزیشن تھی جنہوں نے انہیں جا کر یہ آفرز کی کہ آپ جو ہے وہ آپ کو کپڑا بھی دیں گے، جوتا بھی دیں گے، تعلیم بھی دیں گے، گھر بار دیں گے، سب کچھ دیں گے، بس کرنا کیا ہے، نبی سے بے وفائی کرنی ہے. انہوں نے کہا ہم بھوک تو برداشت کر لیں گے، بیماری تو برداشت کر لیں گے، گندا پانی بھی پی لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ جذبہ اور یہ ولولہ، یہ تن تنا مجھے پھر بیدار ہوا، پیدا ہوا. پھر دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے میں یہ کام کرتا ہوں. یعنی کہ ان لوگوں کی اپنے دین سے محبت، اپنے اللہ نبی سے سے وفا، محبت، جی. اللہ سے وفا، اور اس چیز نے آپ کو obviously موٹیویٹ کیا کہ آپ کیوں نہ ان لوگوں کی خدمت جی کریں. تو وہیں سے موٹیویشن تو یہ آتی ہے. سلسلہ جو تھا اللہ وہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، پھر بھی ہم پنجگانہ نماز پڑھنے سے دور رہتے ہیں. تو ان لوگوں کو آفرین ہے جن کے پاس دنیا میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے نبی سے اور اپنے دین سے وفا کر رہے ہیں. تو پھر میں فلسطین بھی گیا، میں نے دنیا جہان میں کام کیا اس چیریٹی کے حوالے سے. بالکل ٹھیک. اچھا، کام کی نوعیت کیا تھی؟ کس انداز میں آپ نے کام کیا؟ کس انداز میں آپ نے وہاں کے مسلمانوں کی خدمت کی؟ وہاں دین، ان کی جان بھی بچانی تھی، ایمان بھی بچانا تھا. وہاں پر اب تک 730 مسجدیں ہم بنا چکے ہیں. ایک مسجد کی جو پرائس ہے وہ 7,500 پاؤنڈز. سو ہم نے 730 مسجدوں کی فنڈ ریزنگ میں نے کی، وہ بنا دی ہیں. یہ کہاں پر بنائی ہے؟ تنزانیہ اور کیمرون میں. پھر ہم نے پاکستان میں سندھ اور بلوچستان میں واٹر پروجیکٹس کیے، مسجدیں بنا کر دیں، اور فنڈز جو ہیں ان کو پڑھانے کا سلسلہ کیا. یعنی کہ سینکڑوں کی تعداد میں اورفنز جو ان کو پڑھا رہے ہیں، بچیوں کی شادیوں کا سلسلہ کیا. تو ہمارا تو یہ سلسلہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ دیں، آپ ہم سے رہنمائی لے لیں. آپ بتا دیں بھی میں کسی کی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کسی یتیم کو پڑھانا چاہتا ہوں، کسی بھوکے کو کھلانا چاہتا ہوں، کسی کی پیاس بجھانا چاہتا ہوں، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ دے آر ڈیزرونگ پیپلز. وہاں چلے جائیں اور ان کے ساتھ جا کر آپ یہ تعاون کریں. تو آپ یقین کریں کہ میرا تو شعبہ تو جرنلزم ہے، صحافت سے میرا تعلق رہا، لیکن جب سے میں اس کام میں آیا ہوں اب ذوق، شوق اور محبت جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ کسی غریب کے پاس کبھی بیٹھ کر تو دیکھیں، آپ اس سے باتیں کر کے دیکھیں. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سنگ دل ہے اور کیا کروں، اس کا علاج تجویز فرمائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یتیم اور مسکین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا. تو آپ کبھی بیٹھ کر تو دیکھیں کسی غریب کے پاس، آپ ہاسپٹل چلے جائیں. اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے فنڈ ریزنگ برطانیہ میں کی، obviously کس طرح سے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا، اور اس کام میں مزید آپ نے کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا؟ مجھے تو اللہ جنرل نصیب کرے، جنید جمشید صاحب سے لے کر بڑے بڑے نامور اور دیدہ ور لوگ ایز اے پریزنٹر مجھے بلاتے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے. وہ ٹی وی کا ہو، ریڈیو کا ہو، وہ لائیو شوز ہوں، پبلک میں بھی ہوں تو میں کرتا ہوں. اعتماد لوگوں کا تب بحال ہوتا ہے جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو جب فیڈ بیک دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ہمیں پیسہ اس لیے دیا تھا، یہ اس مد میں لگ چکا ہے. یا تو ویڈیو کے ذریعے دے دیتے ہیں یا ہم ان کو خود دعوت دیتے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ فلاں جگہ پر کمپلیٹ ہو گیا، آ کر دیکھ لیں. تو 1 یا 10 کا اعتماد بحال ہوا تو سمجھے سب کا ہوا. پھر انہیں یقین ہوتا ہے کہ جن ہاتھوں میں ہم یہ پیسہ دے رہے ہیں یہ صحیح جگہوں پر پہنچے گا اور صحیح جگہ کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ میں 2010 سے اس کام میں ہوں. ویسے تو میں برطانیہ شفٹ ہوا تھا 2008 میں فرام دبئی ٹو UK، بٹ 2010 سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور الحمدللہ ابھی تک جاری و ساری ہے. بالکل. اور فلسطین کا بھی ہم نے بہت ساری کی. ہم سب لوگ جو ہیں ہم اکیلے اس طرح سے کوئی کام نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے ساتھ ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کام زیادہ بہتر انداز میں ہو اور زیادہ مؤثر انداز میں ہو اور اچھے انداز میں ہوتے ہوتے اس کا دائرہ کار بھی وسیع ہو جائے. اکیلا انسان شاید کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے اپنے ساتھ کن لوگوں کو جوڑا؟ ابھی آپ کے کتنے لوگوں کی ٹیم ہے اور کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے؟ ٹیم بن جاتی ہے، بہت بڑی ٹیم ہے، بہت بڑے آرگنائزیشن ہے، بہت اس کا کام ہے، بڑا اس کا نام ہے، اور لوگ اس کے ساتھ اس لیے جڑے کہ ہم نے ہر اس جگہ پر جا کر کام کیا جہاں لوگ جانے سے کتراتے تھے، گھبراتے تھے. فلسطین آپ دیکھ لیں،
سب سے پہلا کام ہم نے وہاں پہ شروع کیا الحمدللہ، جہاں پر ایک فیملی کو 1 لیٹر پانی کی بوتل دی جاتی تھی کہ 24 گھنٹوں میں آپ نے اور آپ کے بچوں نے یہ استعمال کرنا ہے، تو 4 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد 1 چمچ سے وہ پانی دیتے تھے۔ میں تو خود بیت المقدس میں 9 دن گزار کے آیا ہوں، تو ابھی تو نہیں، یہ کرائسس میں نہیں، اس سے پہلے میں گیا تھا، میں سارا دیکھ کے آیا ہوں۔ تو آپ ٹیمیں بن جاتی ہیں اور ٹیموں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، آپ بھی میری ٹیم ہے، وہ بھی میری ٹیم ہے، یہ کیمرے کے ذریعے دنیا جہان میں جہاں کہیں دیکھا جاتا ہے سب میری ٹیم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پیغام ان لوگوں تک یہ پہنچے کہ آپ اگر پریشان ہیں، آپ کی پریشانی کاروباری ہے، گھر کی ہے، خاندان کی ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس پریشانی کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پر رکھ کر یہ تو سوچیں کہ آپ سے نیچے والے جو لوگ ہیں ان کی کیا پریشانی ہے۔ یہاں تو ایسی ایسی پریشانی ہے، میں ڈیرہ غازی خان میں ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، ایک گھر میں گیا، ان کے باپ کو فالج تھا، ماں مر چکی تھیں، اور چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ان کی جو ہے، آپ بلیو کریں کہ ایک چھوٹا چائے کا کپ دال کا وہ بنا رہے تھے، 7 بہن بھائی وہ کھانا تھا انہوں نے۔ تو میں نے دیکھا بڑے بڑے گھر اور بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ شرمندگی ہے۔ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، آپ کے دسترخوان پہ میرے رب نے کسی کا کھانا بھی رکھا ہے، کسی کا پینے کے لیے پانی بھی رکھا ہے، تو آپ کو وہ ان تک پہنچانا ہے، کیونکہ ہم نے بالآخر مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب اس رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، جب حساب ہونا ہے، تو ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے حساب میں یہ عمل اعمال کام آئیں گے۔ ایک اور چیز آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اگر ہم آج کل کے نوجوانوں کو ہیومینٹی ورک کی طرف لانا چاہیں، obviously یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر سے اٹھتی ہے، کسی کے 10 بار کہنے سے بھی جو چیز آپ کے اندر سے نہیں اٹھے کہ آپ اس طرف کبھی مائل نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے، یوتھ ینگسٹرز کی موٹیویشن کے لیے کچھ کہنا چاہیں کہ یہ بھی ایک اللہ کا راستہ ہے اور اس کے ذریعے بھی ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں، اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، تو کیا آپ موٹیویشن دیں گے کہ اس کام کی طرف آئیں؟ بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ میں اتنا ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ یکجا نہیں، یکجان ہو کر آپ اتنا کر لیں، 10 5 لوگ مل جائیں، کزن مل جائیں، دوست مل جائیں، وہ کہیں یار آج ہم نے صبح جو ناشتہ کرنا ہے نا، آج اس ویک کا ناشتہ سکپ کر دیتے ہیں، یہ ناشتہ لے کر چلتے ہیں کسی ہاسپٹل کے باہر، ہمیں وہ چہرے دکھائی دیں گے کہ جنہوں نے شاید 2 دن سے صحیح کھانا بھی نہیں کھایا، آپ کے اہل علاقہ، آپ کے محلے میں۔ اور جو قرآن نے آپ کو بتایا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، اس کرائٹیریے میں آئیں، دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، بھلے وہ آپ سے ناراض ہے، بھلے آپ کا جھگڑا ہے، بھلے رشتوں کا، ناتوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ دیکھیں کہ یار وہ بھوکے ہیں، سارے مل جائیں، جا کے ان کے دروازے پہ کھانا دیں، ساتھ بیٹھ کر اور کھائیں۔ میرے خیال میں یہ ایک چھوٹے چھوٹے سمال سٹیپس ہیں، اس کی طرف سے آپ ایک کسی بڑے کام کی طرف سے بھی جا سکتے ہیں ڈیفینیٹلی، اور پھر جو آپ کو اندر ایک سکون ملتا ہے نا، اس کا کوئی دنیا میں نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو آپ کو یہ انٹرنل سیٹسفیکشن اس طرح سے رب کے کاموں میں ملتی ہے، وہ آپ کو دنیاوی کاموں میں اس طرح سے نہیں مل سکتی۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے اور آپ کو اس کام کی جزا بھی دے۔ محمد مسعود عالم صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے۔ ویورز ابھی ایک بریک، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور ویورز آپ سب کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیرو کارڈ ریڈر ارج حماد شو میں موجود ہیں، اور آپ سب بھی شو میں لائیو کال کر کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے کوسچنز جو ہیں وہ ارج سے پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کو پریڈکشن چاہیے یا آپ کے کارڈز آپ کے کسی اسپیسیفک سوال کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں، سو وہ سب بھی آپ جان سکتے ہیں۔ ارج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ارج۔ کون سے سٹار سے، کیپریکارن سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کیپریکارنز والے جو ہیں ان کا دن کیسا رہنے والا ہے؟ کیپریکارن کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزرے گا۔ 3 کارڈ انرجی سے ہم چیک کرتے ہیں، اور کیپریکارن کا آج کا دن اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور پریشر ہوگا کاموں کا، کالز، ٹریولنگ، یہ ساری پلاننگ جو ہے کیپریکارن والوں کے لیے آج کے دن سامنے آ سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایکویریس والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایکویریس والوں کا دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا۔ 3 کارڈ انرجی سے ہم چیک کرتے ہیں۔ بہتری کے معاملات اور کوئی بڑا پرپوزل پیسوں کے حوالے سے آتا ہوا نظر آتا ہے، اور
3 ہفتے سے جو ان کی جو اسٹریٹجی ہے, جو پلاننگ چل رہی تھی اپنے کاموں کے حوالے سے, تو وہ بہتری کی طرف معاملہ جاتا ہوا آج کے دن نظر آئے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. پائسز والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ پائسز برج ہاتھ والے دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا نظر آتا ہے پائسز والوں کا. اور پائسز والوں کا آج کا دن بڑا زبردست, کوئی لیگل ڈاکیومنٹ ایگریمنٹ وغیرہ سائن ہو سکتا ہے, اور اگر انہوں نے کہیں پہ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو بغیر کسی کو بتائے یہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن پیپر ورک ریلیٹڈ میٹرز میں یہ سوچ وچار کر کے سائن کیجئے گا. زبردست. اچھا جی, ایریز کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے؟ ایریز برج حمل والے فائر سائن, اور دیکھتے ہیں کہ آج کا دن ایریز والوں کا کیسا نظر آتا ہے. بڑی زبردست قسم کی تبدیلیاں, فیملی ریلیٹڈ میٹرز تھوڑے سے اپ اینڈ ڈاؤن ہوں گے آج کے دن, لیکن ان کو کلیئرٹی بھی ڈے اینڈ پہ مل جائے گی ایریز والوں کو, اور کوئی بڑی خبر فیملی ریلیٹڈ میٹر سے آتی ہوئی نظر آتی ہے. حفصہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم حفصہ, کیا جاننا چاہیں گی آپ؟ میں نے یہ جاننا کہ میرا فیوچر کیسا رہے گا اور ٹورس والوں کا یہ سال کیسا رہے گا. فیوچر کیسا رہے گا, ٹورس والوں کا یہ سال کیسا رہے گا؟ ٹورس والوں کا یہ 2024 کیسا رہے گا, ٹورس والوں کا 2024 کیسا نظر آتا ہے. اگر ٹورس والے اپنی باتیں اپنے تک رکھیں اس سال, اور تب ان کی جو دلی خواہشات ہیں وہ پوری ہوں گی, کیونکہ لوگ جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں انہوں نے ان کے معاملات کے اوپر نظر رکھی ہوتی ہے, اور کوئی پرانا کام, کوئی پرانا دوست ان کی کاموں میں مدد کر سکتا ہے. امین ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں, کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ ذرا ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ. ਮੇਰੀ ਤਰੀਕ ਬਲਾਸ਼ ਹੈਗੀ 1/11/1957. 11/1957. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے, تو کیا جاننا ہے آپ نے؟ میں یہ پوچھنا چاہنا کہ میرے بھی پتہ لگیا سارا دا کی حال ہے, کہ میرا کوئی سارا کوئی گردش وچ ہے یا کام سیدھا یا کی ہونا امین ہے. صاحب کے ستارے گردش میں ہیں, کیا معاملات ہیں؟ امین صاحب کے ستارے گردش میں ہیں تو معاملات کیسے رہیں گے امین صاحب کے؟ امین صاحب کا تو یہ مسئلہ 7-8 مہینوں سے چل رہا ہے, اور یہ ایول آئی کا افیکٹ ان کے اوپر نظر آتا ہے. اگر یہ آیت کریمہ اپنے کاموں کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے 119 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بہتری کے معاملات نظر آ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. الشبہ ہمارے ساتھ ہیں, کیا جاننا چاہیں گے الشبہ آپ؟ مجھے اپنی لائف پریڈکشن تھوڑی سی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, کیا چاہیے آپ کو, کیا مطلب جاننا چاہیں گی؟ ایک تو میرج کے لحاظ سے اور دوسرا بزنس کے لحاظ سے. الشبہ کے میرج اور بزنس کے معاملات کیسے جائیں گے؟ الشبہ کی شادی ریلیٹڈ میٹرز کیسے رہیں گے اس سال؟ الشبہ کے شادی ریلیٹڈ میٹرز, شادی ریلیٹڈ میٹرز میں تھوڑا سا ڈیلے ہوگا. 2 آپشنز, جلد بازی نہ کیجیے گا الشبہ اپنے شادی ریلیٹڈ میٹرز میں. اور اگر کیریئر کا ہم دیکھیں الشبہ کے, تو پارٹنرشپ اگر یہ کرنا چاہ رہی ہیں کسی کے ساتھ تو یہ کاروبار اچھا رہے گا. بزنس اورینٹڈ ہیں, دماغ بھی ان کا تیز ہے, تو یہ کاروبار میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹورس والوں کا آج کا دن؟ ٹورس والوں کا آج کا دن برج سور والے, تو دیکھتے ہیں کہ آج کا دن ٹورس والوں کا کیسا نظر آتا ہے. اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے, کاموں میں بڑی زبردست مدد, اور آج کے دن کام کافی زیادہ ان کا آتا ہوا نظر آتا ہے. شہریار ہمارے ساتھ ہیں. شہریار, کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ شہریار, کیا جاننا آپ کو؟ میرے کو اپنے جو ہے نا کیا نام کیا بولتے ہیں برج کے بارے میں جاننا ہے. کیا جاننا ہے, سوال کیا ہے آپ کا؟ یہی ہے نا کہ وہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا نا کہ آپ کا دن کیسے گزرے گا آج, تو آج کا دن چیک کرنا ہے. شہریار کا آج کا دن کیسا گزرے گا؟ شہریار کا آج کا دن دیکھتے ہیں کیسا رہے گا. شہریار کا آج کا دن کیسا گزرے گا. ایک تو غصہ نہیں کرنا شہریار نے, اپنی نیند کا خیال رکھیں, اور بلا وجہ کی ٹینشن نہیں پالنی, اور اگر ان کو سر درد ہو رہا ہے آج کے دن تو یہ اعوذ باللہ 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. جیمنائی والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ برج جوزا جیمنائی والے دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا. جیمنائی والوں کا آج کا دن کیسا گزرتا ہوا نظر آتا ہے, اور اپنی فیملی کو ٹائم دیں, اور پلاننگ کریں اپنے کاموں کے حوالے سے, کاموں کو ڈیلے مت کریں آج کے دن. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر موجود ہیں, بابر. بابر, کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ میڈم میں جاننا چاہوں گا میرے یہ ایئر کیسا رہے گا. 5 ستمبر 1979 میری ڈیٹ آف برتھ ہے.
22 सितंबर 1979, ये साल कैसा रहेगा बाबर का? बाबर का ये साल कैसा ठीक है। रहेगा? बाबर का 2024 कैसा नज़र आता है? बाबर के अगले 3 महीने एहतियात करें, किसी के ऊपर यकीन ना करें, लोग इनके साथ मुखलिस नहीं है, इनका दिल टूट सकता है और फैमिली लाइफ इनकी डिस्टर्ब्ड होती हुई नज़र आती है, इसलिए थोड़ी सी इनको एहतियात करनी चाहिए अगले 3-4 महीनों में। ठीक हो गया। जाफ़र हमारे साथ हैं। जाफ़र, क्या मालूम करना चाहेंगे आप? जी मेरी 14/9/1982 तारीख पैदाइश है। तो मेरे पास जितना भी पैसा आता है चला जाता है, चाहे 10 लाख है, 5 लाख है, 1-2 दिनों में चला जाता है, ठहरता नहीं है। पैसा ठहरता नहीं है जाफ़र के पास। जाफ़र के पास पैसा क्यों नहीं ठहरता? जाफ़र के पास पैसा क्यों नहीं ठहरता? जाफ़र के पास पैसा इसलिए नहीं ठहरता क्योंकि ये अपने जो पैसों रिलेटेड मैटर्स होते हैं ये हर किसी से डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये डिस्कस ना किया करें और दूसरा अपने वालिदैन की ये प्रॉपर खिदमत करें ताकि उनकी दुआएं मिलें और इनके कामों में मदद आए। वैसे आप मेरा भी आज कार्ड निकालें ना, मेरे पास क्यों नहीं पैसा ठहरता? लाइव शो में मैं भी अपने कार्ड निकाल देखते हैं फिर हम कि लाइव का आपके मेरे पास क्यों नहीं पैसा आपके ठहरता? ये पास ठहरता है, पैसा मुझे क्यों लगता है कि नहीं ठहरता। आपके पास पैसा क्यों नहीं ठहरता? एक तो आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करें और दूसरा आप अपनी जो मॉनेटरी मैटर्स हैं उनको आप अगर प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन कर लें, बजट जो है वो थोड़ा सा अगर आप बना लें कि आपने कितना स्पेंड करना है और किन चीज़ों के ऊपर स्पेंड करना है। तो ये क्या बात हुई? तो हर बंदा ही अपने खर्चे कंट्रोल करे तो पैसा ठहरने लग जाएगा। तो आपने खुद ही तो कहा कि आपने सेविंग करनी है, तो सेविंग इसी तरह तो पैसा होगी। ठहर सकता है, ठहर सकता है, ठहर सकता ठीक है। ठाक पैसा ठहर सकता है। अच्छा जी, ठीक ठाक पैसा ठहर सकता है, ठीक हो गया। मुस्कान हमारे साथ है। मुस्कान, क्या मालूम करना चाहेंगी आप? इसका ना पढ़ाई में दिल नहीं लगता, लगाओ नहीं, कामयाब नहीं होती पढ़ाई में ये। कौन पढ़ाई में कामयाब नहीं होती? मुस्कान। अच्छा, इनका अपना, मुझे लगा किसी की बात करिए, शुरू में आवाज़ थोड़ी सी ना कट गई थी। इनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, क्या मालूम? दिल क्यों नहीं लगता? मुस्कान का पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता? एक तो जब भी ये पढ़ने के लिए बैठती हैं इनका दिमाग मऊफ हो जाता है और ये बिल्कुल ही नींद इनको आने लग जाती है, सुस्ती तारी हो जाती है। तो जब भी ये पढ़ने बैठें तो आउज़ु बिल्लाह 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पी लें, तो इनका जो फोकस है, जो रुझान है पढ़ाई की तरफ, वो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। लियो वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? बुर्ज असद वाले लियो वालों का आज का दिन कैसा नज़र आता है? बुर्ज असद वालों का आज का दिन कैसा नज़र आता है? फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड और 3 लोग इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, एहतियात कीजिएगा। आज के दिन कोशिश करें कि लियो वाले कम मिलें लोगों से। अच्छा, कैंसर हमने कर लिया था, अभी डन विद कैंसर? नो, वी आर नॉट डन विद कैंसर। हाँ, अच्छा, कैंसर भी अभी हमने करना है। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर मौजूद है। नवीद, क्या मालूम करना चाहेंगे आप? मैंने आज क्या करना है, मेरा आज का दिन कैसा गुजरेगा? नवीद का आज का दिन कैसा रहेगा? नवीद का आज का दिन कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है? नवीद का आज का दिन कैसा? बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है नवीद की। जब कार्ड गिरता है तो दिस मींस कि एनर्जी ज़बरदस्त है। कोई मैसेजेस होते हैं, हिडन मैसेजेस होते हैं जब कार्ड्स पॉप अप होते हैं। लेकिन देखते हैं कि नवीद का आज का दिन कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है। सुकून, कामों में मदद और बड़ा अच्छा और पॉजिटिव किस्म का माइंडसेट लेकर ये कामों में हाथ डालेंगे और मिलेंगे लोगों से। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होंगी आज के दिन और ये इनकी डीलिंग कामों के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है। बिल्कुल ठीक। कैंसर कर लेते हैं आप। कैंसर्स वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? कैंसेरियंस का आज का दिन देखते हैं कि कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है। कैंसेरियंस का आज का दिन कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है। गुस्से पे कंट्रोल करें और आसपास के लोगों से थोड़ा सा एहतियात करें। कोई है जो इनकी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर करने की कोशिश कर रहा है और हर किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें आज के दिन। ठीक हो क्या? काशिफ हमारे साथ है। काशिफ, क्या जानना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या मालूम करना आज चाहेंगे? के दिन के बारे में मालूम करना जरा। काशिफ का आज का दिन कैसा रहेगा? काशिफ का आज का दिन कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है? काशिफ का आज का दिन कैसा गुजरता हुआ? नेगेटिविटी और थोड़ा सा गुस्सा और जज्बातीपन और डिप्रेशन, इससे लड़ने के लिए अगर ये आयत करीमा 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पी लें तो इनकी जो तबीयत और सर जो इनका घूमता रहता है वो
ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। लियो वालों का आज का दिन कैसा लियो रहेगा? हो गया था। लियो हो गया? विर्गो। अच्छा, कैंसर पे वर्गो आ गया। हाँ जी, विर्गो वालों का आज का दिन कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है? विर्गो वालों का आज का दिन कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है? आज के दिन इनके कामों में डिले आएगा, नेगेटिव रहेंगे, और बिला वजह की अगर ये सोचेंगे तो एक नेगेटिव ऑरा इनके इर्द गिर्द क्रिएट हो सकता है। गुस्सा भी आएगा। आज के दिन थोड़ा सा कंट्रोल करें अपनी ज़ुबान को। बिल्कुल ठीक हो गया, ज़ुबान को कंट्रोल करना है। इरफान हमारे साथ हैं। इरफान, क्या मालूम करना चाहेंगे आप? कुछ अर्सा 30-35 साल से मेरा कारोबार नहीं है, और ये जो काम करता हूँ 2 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह खत्म हो जाता है, और कर्ज चलता है, और कोई भी प्रॉपर कारोबार नहीं मेरा चलता। कारोबार के हवाले से इरफान। मामलात में रुकावट क्यों है? कारोबार के हवाले से इरफान के मामलात में रुकावट क्यों आ जाती है? यहाँ पर अगर मैं कार्ड दिखाऊं तो द डेविल का कार्ड यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स नज़र आते हैं इरफान के कारोबारी मामलात के अंदर। काम अगर इनका स्टार्ट भी होता है तो काम एकदम से रुक जाता है। अगर ये छोटा सा एक अमल है, येलो कोई भी येलो कलर की चीज़ का, अगर बर्फ़ी हो सकती है, लड्डू हो सकता है, उसके ऊपर अगर ये 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ कर किसी फ़कीर को दे दें तो इनके कामों में बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। इरफान हमारे साथ हैं। इरफान, क्या मालूम करना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान, क्या जानना चाहेंगे आप? मैं जी अपनी क्रिकेट करियर के हवाले से जानना चाहता हूँ। मैं क्रिकेट का कोच हूँ, ठीक है। तो मुझे बताएंगे आज का दिन या हमारे आगे वाले दिन कैसे गुजरेंगे? इरफान के आज का दिन और आने वाले दिन कैसे रहेंगे फ्यूचर के हवाले से बेसिकली? एज अ कोच इरफान का एज अ कोच फ्यूचर कैसा रहेगा? इरफान का एज अ कोच फ्यूचर कैसा नज़र आता है? तो फ्यूचर तो बड़ा अच्छा नज़र आता है। अगर ये अंडर 19 की ट्राई कर रहे हैं, उनको कोचिंग स्टाफ के अंदर कोई पोजीशन मिल जाए तो वो भी मिलती हुई नज़र आती है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। 5वां महीना जो है मई का, वो इम्पॉर्टेंट है इरफान के लिए। लिब्रा वालों को देखते हैं कि आने वाला आज का दिन क्या लेकर आ रहा है। लिब्रा वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? नेगेटिविटी और दिमाग जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। लिब्रा वालों का कन्फ्यूजन अपने कामों के हवाले से रहेगी। डिप्रेशन से निकलना है और आगे बढ़कर क्लैरिटी के साथ फैसला करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आमना, क्या जानना चाहेंगी आप? आमना, क्या मालूम करना है? टीवी का वॉल्यूम प्लीज आहिस्ता करते हैं। मेरा बेटा है अब्दुल अहद। मेरा बेटा है, उसका नाम अब्दुल अहद है। उसने सब्जेक्ट रखना है, साइंस रखे या कंप्यूटर रखे? साइंस रखे या कंप्यूटर रखे? अब्दुल अहद को साइंस रखना है या क्या कंप्यूटर? साइंसेस वाले सब्जेक्ट्स रखने चाहिए या नहीं? साइंस बहुत बेहतर आ रहा है, बहुत अच्छा, और सूट करेगा, और इसका शौक और रुझान भी इसी तरफ है। बिल्कुल ठीक हो गया। स्कॉर्पियंस आज का दिन? स्कॉर्पियो वालों का आज का दिन देखते हैं जनाब कि कैसा रहेगा। बुर्ज अकरब और स्कॉर्पियो वालों का आज का दिन कामों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद, और आज के दिन बड़ा ही एक ट्रांसफॉर्मेटिव किस्म का माइंडसेट लेके ये अपने कामों में उतरेंगे, और 3 से 4 कामों के ऊपर वर्किंग और डिफरेंट किस्म की पिचेस वगैरह बनाना, बिजनेस प्रेजेंटेशंस बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हुई नज़र आती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। एंड लास्टली सेजिटेरियस वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? सेजिटेरियस वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? सेजिटेरियस वालों का आज का दिन एक नई शुरुआत, लेकिन तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच इनकी तबीयत एकदम से डाउन होगी। उससे लड़ने के लिए आप लोग अगर 11 मरतबा या हय्यू या कय्यूम पानी के दम करके पी लें तो उससे आपकी तबीयत में थोड़ा सा जो हैवीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो लाइट हेडेड आप फील करेंगे बाद में वो उससे अल्लाह ताला की मदद समझ के आप कबूल कीजिएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अरिज, हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।